बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है, बल्कि इसमें तेजी आ रही है। चाहे वो उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट्स का मामला हो या फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान, इनकी हुकूमत, इसकी गवर्नेंस और जो ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल करने का तरीक़ेकार है, इस पर शदीद तनकीद की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जिसका भरपूर जवाब भी सामने आया। वफाकी वज़रा की जानिब से वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशियात सेनेटर शिबली फराज साहब का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ात पर और उनकी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 10 बार सोचना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा और फैमिली के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की वो ज़ेब नहीं देती। ये जो आपस में एक मैच सा पड़ा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, और अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला है, आज की नशिस्त में इस पहले सेगमेंट में हम ये सवाल जरूर रखेंगे कि इस तरह की जो महाज आराना एक ताल्लुक है, इसका विफाक और सिंध हुकूमतों के आपसी ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबा सिंध की हुकूमत है। और आपको ये भी इल्म है इस वक्त हमें चाहे वो कोविड-19 जैसे संगीन चैलेंज का सामना हो या टड्डी दिल के हमलों की सूरत हाल, इन दोनों हुकूमतों का, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, इनका बेहतर इश्तराक अमल नागुज़ीर है। अगर बेहतर इश्तराक अमल होगा तो ये जो मामलात हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामलात सूबों के पास चले गए हैं और वफाक जो है वो इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन हो या जो कुदरती आफत की सूरत हाल हो, इसमें एक हेल्पिंग हैंड, मददगार का किरदार अदा करता है। लेकिन जिस किस्म की टॉप लीडरशिप की जानिब से बयानबाजी हो रही है, इससे तो जाहिर सी बात है कि इन ताल्लुकात में बेहतरी नजर नहीं आएगी, बल्कि इसमें बिगाड़ पैदा होने के खदशात बढ़ सकते हैं। अगरचे NCOC का फोरम मौजूद है, चाहे वो कोविड-19 का मुकाबला करने की बात हो या NLCC नेशनल जो लॉजिस्टिक फॉर नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर हो, NLCC, इसमें तो बेहतर एक नजर आता है फोरम्स पे। लेकिन जब ये बयानात की बात आती है तो उसमें काफी ज्यादा एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहबा, जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और चंद ही लम्हों में हमें बताया गया है कि हमें कोमल शोजब साहबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और मेंबर कौमी असम्बली, उनकी तर्जुमानों में आपको शुमारा, तो वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू शर्मिला फारूकी साहबा आपसे करेंगे। शर्मिला, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शर्मिला फारूकी साहब, ये बताइएगा कि जो मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा कि पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान एक लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जामात की बौछार उन्होंने लगाई, साथ में करप्शन के इल्जामात भी आयद किए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की अनलाइक बात है, जिसका सेनेटर शिबली फराज साहब, फेडरल मिनिस्टर साहब ने भी तस्करा किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली, उनकी बहन के बारे में जिस तरह की अल्फाज इस्तेमाल किए गए या जिस तरह फैमिली के हवाले से और पंजाब में हुकूमत और जादू की बात की गई, इट इज अनलाइक पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का कल्चर नहीं, उसको जेब नहीं देता। क्या वजह बनी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साथ साथ इस कोविड-19 सूरत में सड़कों पर आने का भी इंदिया दे दिया? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, बात यह है कि PTI मुसलसल शुरू दिन से, जब से ये कोविड-19 के मामला शुरू हुए हैं जी, मुसलसल हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बात यह है कि हमने शुरू दिन से, आपने अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और आपको याद भी होगा कि उन्होंने कहा था, और जब साथियों ने उनसे पूछा कि जी वफाक ये कर रहा है और वफाक की जाने से आपको कोई मदद नहीं मिल रही, आप इसके ऊपर कोई बात करें, उनका जवाब ये था कि मैं इस वक्त किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, वो मेरे भी वजीर आजम है, इस मुल्क के भी वजीर आजम है, ऐसे मौके पे हमें मुत्तहद होकर साथ चलना है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद हर दिन वफाकी हुकूमत की जाने से 3 वज़ीर बैठ जाते हैं और वो हुकूमत सिंध, जरदारी साहब, उनकी हमशीरा, पूरे खानदान पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुस्तकिल हमले कर रहे हैं। जाहिर बात गलत हो रहा है कसाब कलामी की माजरत, अगर आपकी बात मान लीजिए एक लम्हे के लिए गलत हो रहा है तो कहते हैं ना, 2 wrongs डोंट मेक इट राइट। मसला पता है क्या है अनवार साहब,
ان کو شاید زبان لب و لہجہ کچھ اسی طرح کا سمجھ آتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتا. اور لیکن یہ پیپلز پارٹی کا کلچر نہیں ہے نا جی. نہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے اور الحمدللہ نہ رہے گا آئندہ بھی. لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شخص کو اسی کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے جو وہ سمجھتا ہے. اچھا. مطلب یہ کہ ان سے بات کریں، اسمبلی میں بھی کھڑے رہ کے بات کریں، یہ کہیں کہ وزیر اعظم صاحب قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن آگے سے یہی زور و شور سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم سندھ فتح کرنے آ رہے ہیں، ہم گورنر راج لگانے آ رہے ہیں، ہم ایمرجنسی نافذ کرنے آ رہے ہیں، سندھ چور ہے، سندھ کے حکمران چور ہے. دیکھیے، اس موقع پہ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. نہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ کبھی بھی لبریز نہیں ہوتا. ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ کس وقت پہ کس کو کس طریقے سے کس لب و لہجے میں جواب دینا ہے. اور آئی تھنک اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر ہمیں انہی کی زبان میں انہی کو جواب دینا پڑے گا. کرپشن کی باتیں کی گئیں، بہت باتیں کی گئی. مجھے آپ ایک بات بتائیے، پشاور کی BRT جس کے نا 700 ارب روپے 7 ارب روپے کا گھپلہ، انہی کی اسپیشل برانچ نے اس کا انکشاف کیا، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب اس پہ مزید انکوائری کریں. خیبر پختونخوا کی حکومت چلے گی سپریم کورٹ اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے آئی. اسی کمپنی کو جو بلیک لسٹ ہو گئی ہے اس کو وفاق کی جانب سے 3 میجر منصوبے دے دیے گئے. یہ کرپشن نہیں ہے؟ اچھا. FDR کے اندر جو مسلسل 2 سال سے اپنے ہدف کو اچیو نہیں کر پا رہا، وہیں پر ان کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ 600 ارب روپے کے غیر قانونی ٹیکس ریبیٹ دے گئے. یہ کرپشن نہیں ہے؟ میرے پاس یہ بڑی لمبی فہرست ہے. آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ نے اور بھی گیسٹ کو لینا ہوگا. ایک لمبی فہرست ہے. میں پروجیکٹ آپ کو سندھ کے بتا دیتی ہوں جو وفاق ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے چونکہ نکات اٹھائیں تو کنول شوزب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. اس کا جواب لے لیں، پھر سندھ کے پروجیکٹس پہ بھی بات کریں گے. کنول شوزب صاحب بہت شکریہ، آپ کا غائبانہ تعارف ہم نے کرا دیا تھا. شبیلہ فاروقی صاحبہ سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ PTI اور PP کے درمیان جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وار آف ورڈز چل رہی ہے اور دونوں اتفاق سے اقتدار کی جماعتیں بھی ہیں. آپ لوگ فیڈرل پنجاب میں اور وہ سندھ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو، اور میں نے کہا کووڈ-19 کی صورتحال کا سامنے ہے، ٹڈی دل کے حملوں کا سامنے ہے، تو ایسے میں تو اچھے تعلقات ہونے چاہیے. انہوں نے آپ نے کچھ ان کی گفتگو سن لی کہ پیپلز پارٹی نے تو ہیلپنگ ہینڈ اور مدد کا ہاتھ بڑھایا تھا، دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا. جب ہم پہ کرپشن کے الزامات عائد کیے جاتے تو ہم نے جوابی وار کیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. اور آپ سن رہی تھی، انہوں نے کہا BRT جنہوں نے پشاور کی بنائی ان کو وفاق کے 3 منصوبے دے دیے گئے اور 600 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ جو ہیں وہ کروائے شبر زیدی صاحب نے جو آپ کے دور میں FBR چیئرمین تھے. تو آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، ہاتھ انہوں نے دوستی کا کبھی بھی نہیں بڑھایا. ہاں، لات مار کے حکومت گرانے کی باتیں بہت ہوئیں. جو زبان آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہاں پر اگر انہوں نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس دن جو زرداری صاحب ہیں وہ لاڑکانہ میں بیٹھ کے کچھ اور زبان استعمال کرتے ہوئے کلپس پڑے ہوئے ہیں. تو زبان تو یہ اپنی ہی استعمال کر رہے ہیں. بیسکلی جو ان کی زبان ہے یہی زبان ہے. اور جب ماضی اور آپ کے ہاتھ صاف نہ ہوں پھر ایسی ہی زبان بولی جاتی ہے. جب عدالتیں یا چیف جسٹس ڈائریکشن دے دیں کہ آپ جو ہے نیب کی پرفارمنس کو چھوڑیں ایک سائڈ پہ، آپ 120 کوٹس اور لگائیں اور احتساب کوٹس اور یہ کام معاملات جو ہیں وہ جلدی نکالیں، تو اس وقت ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ دوڑیں لگ جاتی ہیں. اچھا، آج میں دیکھ رہی تھی جو ان کے وہ سلیکٹڈ سیاسی بونے ہیں NA 200 کے، جن کی ٹویٹ ہے کہ مجھے سیاست میں آئے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے. تو میں ان کی کچھ نکات ہیں جو آج انہوں نے اپنی خصوصی زبان میں، اکثر وہ اسمبلی میں بھی ہم ان سے بہرمند ہوتے ہیں ان کی زبان. تو کلیگ ہیں اسمبلی میں. بالکل کلیگ ہیں، اس لیے تو آپ کو ڈائریکٹ بتا رہی ہوں نا، جو سنتے ہیں وہاں پہ پیناڈول کی گولیاں لے کر آتے ہیں، ان کی تقریر کے بعد وہ کھانی پڑتی ہیں، کیونکہ اس قسم کا شور شرابہ اور آواز کا اتار چڑھاؤ دیکھنا تو ہم ویسے ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس کے بعد سر میں درد ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ سمجھ تو کچھ آ نہیں رہی ہوتی ہے کہ آپ وہ بول کیا رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، لیکن انہوں نے بڑے سنگین قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے. یہ جو ابھی شرمیلا بھی کہہ رہے ہیں BRT کیا انہی کو دے دیا گیا؟ 3 اسلام آباد کے پروجیکٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ. میں ایک دفعہ آ جاتی ہوں نا، ان کے تو کام ہے الزامات لگانا، وضاحت لیکن جو الزامات کو یہ بیس بنا کے اتنا چیخ رہے ہیں، چنگھاڑ رہے ہیں اور اپنی اصلی زبان میں بات چیت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی بنیاد تھی 164 کا وہ کنفیشن جو مجسٹریٹ کے سامنے جا کر ان کے ادی کے جو منہ بولے بھائی ہیں قرآن پاک ایکسچینج کرتے ہوئے وہ منہ بولے بھائی بنے تھے، جہاں یہ خود بھی ساتھ لیکن آج تو مکر گئے ہیں اپنے اس بیان سے. تو مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا جو بیان حلفی دیا تھا، اب وہ مکریں یا نہ مکریں، عدالت نے ان سے بڑے سوالات اور بھی کیے گے، تو آپ تو ٹرائل سے بھی مکر سکتے ہیں. اور دیکھیں، ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، 2016 سے پہلے
آپ چلے جائیں کیمرہ لے کے. عزیر بلوچ کے انکشافات اور جی آئی ٹی رپورٹس جو ہے وہ وجہ ہے یہ جو ریسنٹ میں آؤٹ ایک منٹ مجھے ایک منٹ ذرا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. جی یہ مائک لے کے آپ صرف چلے جائیں لیاری میں اور وہاں جا کے 10-15 رینڈم لوگوں سے سوال جواب کر لیں. جے آئی ٹی جتنی بنی ہے نا میرے خیال میں اس سے 3 گنا بڑی موٹی جے آئی ٹی وہ آپ کو وہاں کے لوکلز بتا دیں گے کہ کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے اور آپ نے لیاری گینگ وار دیکھی, وہ کوئی وہ سیمولیٹر پہ تو نہیں چل رہی تھی نا کہ ویڈیو گیم چل رہی تھی اور پھر ختم ہوگی. 200 لوگوں کا قتل ہو جانا ان کے لیے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کو شوق بہت ہے کہ کوئی نر بچہ ہو. زرداری صاحب کو نر بچے کا بہت شوق ہے, پورا نہیں ہو سکا ان کا, بٹ اینی ہاؤ انہوں نے اس طرح کے نر بچے راؤ انوار ٹائپ کے, یہ عزیر بلوچ, آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی بجائے جب کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اور اس ٹون میں کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ پرابلم کیا ہے. اچھا اب بی آر ٹی پہ آ جائیے. کیا پروجیکٹ دیے گئے فیڈرل گورنمنٹ؟ بی آر ٹی پہ آ جائیں. بی آر ٹی پہ یہ 2 مہینے بعد بی آر ٹی چلنا شروع ہو جائے گی. پھر ہم ان سے سوال کریں گے 12 سال ہو گئے آپ کے سندھ میں, آپ نے آج تک ایمبولینس سروس نہیں دے سکے سندھ کو. یہ NA-200 لاڑکانہ کا مجھے کوئی ماڈل ولیج بتا دیں, کوئی گڑی خدا بخش ہے نا, یہیں سے انہیں فیض ہوتا ہے. یہ پوری زرداری لیگ اپنے آپ کو بھٹو شو کرتے ہیں اور وہاں بھٹو صاحب دفن بھی ہیں. دکھائیں وہاں کے ذرا کیمرہ لے جائیں, آپ کو لے جائیں پی ٹی وی جا کے دکھائے کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ میں تو رہی ہوں انٹیریئر میں تو دیکھتی رہی ہوں کہ کیا حالات ہیں. آپ کراچی سے 15 کلومیٹر باہر نکلیں دھول اڑی ہوتی ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, ایڈز وہاں پھیلی ہوئی ہے. پروجیکٹ بتانے والی ہے وہ پروجیکٹ ضرور بتائیں, پروجیکٹ ہمارے پاس بھی بہت ہے. پیپرز پہ پروجیکٹ کا کیا مقصد ہے, آپ گراؤنڈ پہ دکھائیں. بی آر ٹی کا گورنمنٹ کے پروجیکٹس ملے ہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں اور نہ ایسا کچھ ہے. بی آر ٹی ایک ٹرانسپیرنٹ منصوبہ ہے جس پہ یہ لوگ بہت ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے انڈر وہ تھا جو اس کے ٹائم پہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, ٹائم کی اسٹیمیشن بھی غلط تھی, ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ آپ ذرا یاد رکھیں, آپ کا اس تعلق ہے اس صوبے سے, اس صوبے کے کیا حالات تھے اور اس حالات میں جس وقت ہمیں حکومت ملی ہے ہم نے وہ ساری کلینزنگ کی. وہاں پہ اب ایک پیس آیا ہے, باقی سارا کچھ ہوا ہے. اور بی آر ٹی واحد منصوبہ ہے, میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہی ہوں, جو انٹرنیشنل آڈیٹرز آ کے جس کی آڈیٹنگ رپورٹ. ایک سیکنڈ بس لاسٹ آپ سن لیں. اس لیے اگر آپ کو بی آر ٹی پہ کوئی پرابلم ہے اور اگر سپریم کورٹ نے سٹے دیا پھر آپ سپریم کورٹ پہ تبرہ پڑھیں, وہ جو ان کی عادت ہے. سپریم کورٹ میں جا کے اس کو کنٹیسٹ کریں, چیلنج کریں. آپ سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کو یا سپریم کورٹ کے آرڈر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آپ کی مرضی, آپ کو سٹے دے دیں, آپ کو ضمانتیں مل جاتی ہیں رات کے 12 بجے, اور وہ اتنی لمبی میرے پاس بھی ان کی لسٹ ہے جو نیب عدالتوں سے بھی ان کو سب کو ضمانتیں مل جاتی ہیں, اس وقت سب ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی لیکن ادروائز عدالتیں بھی خراب ہیں, اور اگر کوئی ٹرانسپیرنسی سے کام ہو رہا ہے تو اس پہ انہوں نے کوشچن اٹھانے ہیں. ہاں, اس طرح کا کوئی ماس ٹرانزٹ کا کوئی یا ایمرجنسی سروس کا مجھے ذرا پورے سندھ میں صوبہ بتا دیں. شرمیلا صاحب, آپ سندھ کے پروجیکٹ بتانا چاہ رہی تھی, 12 سال سے ان کی حکومت ہے. 12 سال سے آپ حکمران ہیں لیکن کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہا ہے ان کو, اور یہ کاؤنٹر اٹیک ہے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹس. اور یہ جو کاؤنٹر اٹیک نہیں, یہ ڈائگریس کرنے کی ناکام کوشش ہے. اچھا, پہلے تو کیونکہ انہوں نے بالکل ہی رد کر دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پشاور جو بی آر ٹی کی جو کمپنی ہے اس کو وفاق میں 3 پروجیکٹس ملے. مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے نہیں آتے نا, ان کو حقائق پتہ نہیں ہوتے بیچارے, ان کو نہ بتاتے ہیں. یہ مقبول ایسوسیٹ نام ہے ان کا, کیلسنز جوائنٹ وینچر ہے ان کا. ان کو 3 پروجیکٹ دیے وفاق میں. ایک ہے کنسٹرکشن آف دا راول ڈیم انٹرچینج 1.2 ارب روپے کا, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کرنگ برنج 625 ملین کا. تیسرا ہے پی ڈبلیو ڈی اندر پاس 420 ملین کا. یہ پروجیکٹس ہیں. ان سب کی لاگت ملا کے 2.2 ارب روپے ہے. یہ وفاق میں دیا ہے مقبول ایسوسیٹ کیلسن, ٹھیک ہے. اگر چاہیں تو اس کو کنفرم کر لیں. آج ہی کے دا نیوز میں طارق بٹ کی پوری رپورٹ ہے, پورا کلا چٹا لکھا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں سندھ کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. سندھ کے وہ پروجیکٹ جو ہول اینڈ سول وفاق ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وفاق نے کہا کہ جی سندھ والے تو چور ہیں, ہم تو ان کو نہیں دیں گے پیسہ, ہم تو خود بنائیں گے. انہوں نے بنائی ایک کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لمیٹڈ اتھارٹی, اور اس میں یہ 3 اسکیم انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنی تھی, ٹھیک ہے. پہلی اسکیم تھی گرین لائن اسکیم 24.6 بلین ٹوٹل پروجیکٹ کی لاگت. اس میں سے انہوں نے جون 2019 میں بجٹ کی کتابوں میں دکھایا 21.2 بلین کی یوٹیلائزیشن, مطلب خرچ ہو گئے.
پھر جون 2020 میں مزید 19 ارب روپے انہوں نے دکھائے کہ یوٹیلائز ہو گئے، خرچ ہو گئے، لگ گئے. آپ اپنا بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا سندھ حکومت کی کارکردگی کے پروجیکٹ بتائیں. لاڑکانہ کے بتا دیں، سارے چھوڑ دیں، انہیں 200 کے اچھا بتا ایک دیں. سیکنڈ جی. حوصلہ قبل صاحبہ تھوڑا سا حوصلہ. اچھا یہ پروجیکٹ ہو گیا ایک. دوسرا ہو گیا منگو پیر روڈ 2.4 ارب روپے کا، یوٹیلائزیشن دکھائیے 1.2، مطلب 50% سے اوپر دکھا دی، نتھنگ آن گراؤنڈ. تیسرا انہوں نے کہا نا کہ ایک بھی کوئی دکھا دیں ایمبولینس وغیرہ. KMC فائر فائٹنگ سسٹم اسکیم فائر ٹینڈرز 1.8 ارب روپے، یوٹیلائزیشن 1.2 ارب روپے. آپ انوار صاحب کراچی آئیں، میرے ساتھ چلیں، آپ تینوں پروجیکٹ کو آ کے خود انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں اگر آپ کو گراؤنڈ میں کہیں ایک پہیہ بھی نظر آئے، کوئی ایک ٹرک بھی نظر آئے، کوئی ایک بس آپ کو نظر آ جائے. یہ ہے بلیٹنٹ کرپشن. کاغذوں پہ آپ نے دکھا دیا، پیسہ خرچ ہو گیا، پروجیکٹ پہ لگ گیا، پیسہ کس کی جیب میں گیا یہ نہیں بتا رہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 600 ارب روپے 600 بلین کے غیر قانونی ٹیکس ریفنڈ بھی. یہ تو ان سے میں پوچھ لوں گا کمل سے. آپ سن بھی رہی ہیں آپ کی ساری گفتگو. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر آپ بتا سکیں سندھ حکومت میں آپ لوگوں نے عملی کام جو کیے ہیں، جو ان کو جن کا علم نہیں ہے وہ بتائیے. آپ مجھے بتا دیں NFP ایوارڈ پچھلے 10 سالوں سے NICVD جیسا کوئی ایک ہسپتال جہاں پر دل کا علاج، دل کے آپریشن NICVD پورے پاکستان میں بتا دیں. صرف ایک ہیلتھ کے شعبے میں آپ کو ایک ہسپتال دے رہی ہوں. آپ صرف مجھے اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا ہسپتال. چلے کمل صاحبہ اس کا مقابلے کا ہسپتال بتائے نا. وہ کہہ رہی NICVD. ویسے یہ تو بلاول صاحب نے بھی چیلنج دیا تھا. نہیں وہ ایک آگے بتائیں، آگے بتائیے. وہ کہہ رہی ہے اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ ہو تو پھر میں جواب دینا. اس کے علاوہ کیوں آپ نے مجھے کہا کہ ایک پروجیکٹ بتا، میں نے پہلے اس کا جواب دینا. میرے پاس آگے ایک پروجیکٹ آپ نے کہا تھا، انہوں نے شرط پوری کی، ایک پروجیکٹ بتایا. آپ جواب دیتی جائیں گی، میں آپ کو پروجیکٹ گنواتی جاؤں گی. چلے اس کا بتائیے. مجھے میں اس کو مان لیتی ہوں. اچھا یہ اسپتال آپ میں جا کے دیکھوں گی، پھر مجھے پتا چلے گا. میں ان کی بات پہ یقین کر لیتی ہوں. آپ مجھے گڑی خدا بخش جو لڑکانہ ہے اس کا کچھ پتا، کیونکہ پھر میں نے جب بولنا پھر بہت اچھا چلے. پاکستان میں NICVD جیسا ایک ہسپتال بتا دیں. NICVD جیسا چلے ایک بھی نہیں ہے. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اب بتائیں مبارکباد دیں. گڑی خدا بخش 200 لاڑکانہ کا بتا دیجیے. اچھا اپنی بات کرتے ہیں نا. اب نہیں ایک منٹ ٹھہرے. مجھے ایسے مبارکباد میں دیکھیں نا، میں لاڑکانہ کا ہاسپٹل بند پڑا ہے. سول میں بلا وجہ مبارک. عمر کوٹ کا ہاسپٹل بند. مجھے آپ بتا دیں ٹھٹا میں ابھی 8 بچے مرے ہیں، کھوتے گاڑی پہ ڈال کے لاشیں لائے ہیں، ایمبولینس سروس نہیں. خیبر پختونخوا میں مجھے بتا دیں، تھر پارکر میں 12 سالوں سے ہر سال اس کا آپ لوگوں کی دونوں معزز پارلیمنٹیرینز کی گفتگو سے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں بہت کام کرنا باقی ہے. بالکل ہے. ون بائی ون اب میں بات کرتی جی شرمیلا صاحب آپ کی بات ہے. آپ ذرا کنول کو سنتے پھر میں آپ کو ون بائی ون بات کریں تاکہ دونوں کو موقع ملے. جی دیکھیں جی، میں نے تو یہ تو بلند و بانگ ان کے دعوے ہیں کہ یہ بہت بڑی ڈیموکریٹک جماعت ہے، ان کو بڑی دفعہ موقع ملا ہے. یہ ڈیموکریٹس ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں. وہ 1 سال والا سیاستدان بھی ایسی لمبی چھوڑتا ہے. 12 سال ہو گئے، اسی کا صوبہ ہے، اسی کی حکومت ہے. پہلے وفاق میں بھی تھی، پھر وفاق میں ان کے چچا جان کی حکومت آ گئی. اور وہ کون سے چچا جان کی؟ چچا جان نواز شریف صاحب. نہیں دونوں بھائی ہو گئے، اکٹھے ہو گئے سارے. اور وہ سارا مطلب ایک طرح سے کٹھے بیٹھتے ہیں. اور اس وقت صدر زرداری صاحب بندی کر رہے ہیں. ہمارے خلاف تو کریں گے ہی نا. جب بھی کوئی حق سچ والا آتا ہے ساری جماعتیں اس کے. اور آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے کہا وہ آئیں گے کووڈ-19 میں اسلام آباد آئیں گے. میں اس پہ بھی آ جاؤں. اب ذرا ایک منٹ مجھے ذرا موقع دیجیے. لاڑکانہ میں NA200 میں آپ ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، سکولز دیکھ لیں، سکولز کے حالات دیکھیں، سکولز کی بلڈنگز دیکھیں. دھڑا دھڑ پروجیکٹس دیے جا رہے ہیں. سکولز کے نام پہ جو پیسے گئے وہ گئے فیک اکاؤنٹس میں. اچھا ہاسپٹل دیکھ لیں، لاڑکانہ کا ہاسپٹل دیکھ لیں. لاڑکانہ والے کیا اس میں جائیں گے؟ NICVD اس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی، میں آپ سے شیئر کروں گی، ضرور PTV پہ چلائیے گا. لاڑکانہ کے ہاسپٹل، لاڑکانہ کے ہاسپٹل، سول ہاسپٹل جو وہاں پر ہے، جس طرح وہاں پہ جو حالات ہیں، جس طرح کے بیڈز ہیں، جس طرح کے انسانوں کو اگر انسان سمجھتے ہیں تو جس طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہے. عمر کوٹ چل کے دیکھیے اور وہاں چیک کریں کہ ڈاکٹرز. ٹھٹا میں میرے والد صاحب رہے ہیں اس لیے مجھے پتا ہے. اب بھی کچھ دن پہلے وہاں پہ 8 بچے ڈوب کے مر گئے. نہ کوئی ایمبولینس تھی اور نہ ہاسپٹل تھا، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ہی نہیں. ہیں تو ماشاءاللہ فیک ڈگریز، کیونکہ فیک ڈگریز ان کو فیک لگتی نہیں، ان کے لیے ساری جسٹیفیکیشن ہے. تعلیمی اسناد پچھلا پورا 1 سال آپ نے دیکھا، سندھ کی رپورٹس آ رہی تھی کہ وہاں پہ چیٹنگ از پریکٹسڈ لیگلی.
स्कूलों में बच्चे चीटिंग करके अगले क्लासों में चले जाते हैं। ये तो उनका अब अगर criticism आप हो गया ना, नहीं, ये lack of criticism नहीं performance है, का। नो, ये रियलिटी है। अगर इस तरीके से आप अपनी नई नस्ल को तैयार करें, आप क्या करें? कराची के हालात आपके सामने हैं, जितना मर्जी मलबा इधर से उधर डालें। 2 साल हो गए, हम अपने हिस्से की नाकामियां बर्दाश्त कर लेते हैं, आप हमें 12 साल की नाकामियों का जवाब देना पसंद करेंगे? मैं एक और बात करूं, क्रिटिकल एनालिसिस में कभी भी एक तरफ की नाकामी को दूसरी नाकामी से जस्टिफाई नहीं कर सकते। टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। ठीक है, अब केपी में अगर कोई चीजें लैक करी हैं, आई विल नॉट जस्टिफाई, और इनको भी नहीं करना चाहिए कि सिंध में अगर काम नहीं हुआ तो ये अटैक कर देंगे, नहीं केपी में भी काम नहीं हो रहा। केपी के स्पोक्स पर्सन को बुलाएं और उनसे सवाल करें, वो आपको ज्यादा रियलिटीज दे सकते हैं, मैं फेडरल के आपको दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इनका काम है, ये सिंध में बैठती हैं, ये पुरानी उनकी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, उनकी जमात की सीनियर हैं। उजैर बलोच के पास जब गई थी फरियाल तालपुर और कायम अली शाह साहब, शर्मिला साहिबा साथ थी, शैला रजा साहिबा साथ थी, इनको तो ज्यादा रियलिटीज पता है। तो जब सिंध की बात होती है, आप अपनी परफॉर्मेंस गिनवाएं, हम अपनी गिनवाते हैं 2 साल की। ये बात तो शर्मिला साहब बताएगा, आप 12 सालों से हैं, इस तरह बैठ के तनकीद बराए तनकीद करने का क्या फायदा जी। और दूसरा ये बिलावल साहब, आप लोग तो जमहूरियत पसंद है, उन्होंने वही बात की जो पहले आप लोग जिसको क्रिटिसाइज करते थे, घसीटने की, बाहर निकालने की। फैमिली लिमिटेड ये नौबत इस नहज पे क्यों आन पहुंची? फैमिली लिमिटेड जमहूरियत जी शर्मिला साहिबा। देखिए, अभी बड़ी बातें की कंवर साहिबा ने कि जनाब ये जाली लोग हैं फलाएं। मुझे एक बात बताइए, आपके जो वजीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर खान, उनकी तो डिग्री जाली है, वो तो प्रूफ डिग्री जाली है। तो आपके वजीर जिनकी खुद की डिग्री जाली है, वो असेंबली की फ्लोर पे खड़े होके क्या बात कर रहे हैं कि डिग्री जाली है? वो कह रही है प्रूफ कहाँ हुई उनकी जाली है? शाजिया मरी साहिबा का केस लगा हुआ, मेरे ख्याल में गुलाम सरवर साहब का भी वहीं लगवा दें। 10 जनवरी शाजिया मरी साहिबा के केस के साथ लगवा दीजिए केस 2007 नहीं। अच्छा, पता है मसला क्या है? मैं आपको अनवार साहब क्या कह रही थी, मैं आपको यही कह रही थी कि जब बात करें ना, वन बाय वन बात करें। जी ठीक है, पढ़ के थोड़ा लिख के थोड़ा समझ के आए, पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, उसमें जवाब भी लेकर आए। फिर ये 2017 में आपके गुलाम सरवर खान ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था क्योंकि उनकी डिग्री जाली थी। पंजाब की फोरेंसिक रिपोर्ट है कि इनकी डिग्री जाली है, इट्स टेम्पर्ड, उसके ऊपर जाली दस्तखत किए गए हैं। ये 2013 से मामला चल रहा है। चैलेंज करें कोर्ट में, आप चैलेंज कर सकती हैं, कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें। मैं शाजिया मरी साहिबा को भी चैलेंज करें, वो भी जाली डिग्री लेके बैठी हुई है। ये मैं आपको अनवार साहब भेज देती हूँ, आज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है पूरी, आप पढ़ लीजिए। अनवार साहब चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है ना, आप हैं, ऑपोजिशन आप हैं, करें चैलेंज। अच्छा, मसला पता है क्या है? ये इतनी महारत और इतनी डिटाई से, इतने कॉन्फिडेंस से गलत बयानी कर लेते हैं ना। अच्छा, इनसे कोई भी सवाल आप जितनी नहीं आई महारत, इनसे कोई भी सवाल। अच्छा देखिए अमरार साहब, मैं इस तरह शो नहीं कर सकती, मैंने आपसे पहले ये मुझे बताया ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा कि हम डिसलॉज करेंगे जो हुकूमत को आके और जो घसीटने की बात की है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको तो क्रिटिसाइज कर रहे थे जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी। मैं चाह रही हूँ कि मैं कंवर साहिबा के भी रिटोरिक बड़ी खामोशी से सुनूं। जी सही है, वन बाय वन, और ये जवाब भी सुने। सही है, ठीक है, वन बाय वन। मसला ये है ना कि इनसे कोई सवाल पूछो ना, ये उसका जवाब नहीं देंगे। ये कहेंगे आप चोर हैं, आपने 10 साल से चोरी की है। ये नहीं बताएंगे कि 2 साल से इन्होंने कितनी चोरियां पकड़ी और कितने चोरों को उन्होंने छोड़ा। आज आपके वजीर इत्तलात व नशरियात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आ जाओ, ब्लैक मनी वाइट करो, काला धन सफेद करो। मतलब चोरों को दावत दे रहे हैं, आओ सारा चोरी का पैसा सफेद करो। ये आज हेडलाइंस हैं तमाम अखबारात के अंदर। मैंने इस मुल्क की तारीख में आज तक ऑफिशियली किसी हुकूमत को ये कहते हुए नहीं सुना है कि आ जाइए काला धन सफेद करें। आप डॉन उठा के देख लें, आप द न्यूज उठा के जवाब ले लें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आप शायद बात कर रही है, उसका मैं जवाब ले लें। क्या कंस्ट्रक्शन, क्यों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या दयानतदार लोग नहीं बैठे जिनके पास सफेद पैसा, आपने क्या चोरी का पैसा सफेद करने के लिए आपने अपने ठीक है, आपका जायज क्वेश्चन है, मैं पूछे तो मैंने कहा बिलावल साहब जो ये कह रहे हैं कि मैं डिसलॉज करने गवर्नमेंट के लिए आ रहा हूँ कोविड-19 में, तो आप लोग खुद कहते हैं इतनी संगीन उन्होंने कहा कि अगर इस हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया ठीक है तो हम मार्च करेंगे, क्योंकि इस आवाम के पास न चीनी है, न आटा है, न दवाई है, न पेट्रोल है, न गैस है, न बिजली है, न पानी है। इस तरह तो नहीं चल सकता ना अनवार साहब। तब तक आप लोगों को इस नहज पे ले आएंगे कि लोग रो पड़े। आप टिड्डी दल का मामला देखें, आपको पता है आज ऑक्सफैम की क्या रिपोर्ट आई है कि इस मुल्क के आखिर तक, इस साल के आखिर तक दुनिया भर में एक ऐसा वक्त आएगा जहां 12,000 लोग पर डे भूख से मरेंगे।
12,000 people per day will die out of hunger. اور اس میں جن ممالک کا نام لیا ہے اس میں سودان، افغانستان، انڈیا، پاکستان، یہ ممالک ہیں. چلیں میں اس پہ جواب دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے. آج جب لوکسٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، جی لوکسٹ کا ہم نے ویسے فخر امام صاحب سے بھی گفتگو کی تھی، لیکن میں آپ سے اس نقطے پہ ٹھہریے گا، بتائیے گا. جی وہ کہہ رہی ہیں تو یہ لوکسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا، آکسفیم نے کہا ہے، اور دوسرا آکسفیم نے تو ابھی کہا ہے نا جی. پرائم منسٹر عمران خان جب 4 مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ کرونا سے کم اور بھوک سے لوگ زیادہ مر سکتے، تو کہہ رہے تھے بھوک سے تو کبھی کوئی مرا ہی نہیں. بڑا ان کے وزراء نے یہ بات آ کے کی. کرونا پہ آپ بات کر رہے تھے کہ اب کرونا کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہو پرے جو بھی ہو مگر ہم نکلیں گے. نہیں، بلاول نے فرمایا کہ ہم باہر نکلیں گے. دیکھیں شوق سے نکلے، مارچ میں نکلے تھے، سندھ میں ہی نکلے تھے، اس کے بدلے میں آپ کے 2 لوگوں کا پھر قتل بھی ہو گیا، صحافیوں کا، جنہوں نے غلطی سے کور کر لیا تھا کہ خواتین کو 2,000 کہہ کے 200 روپے دے رہے تھے. تو ابھی لاہور بھی رہ کر گئے ہیں. ضرور نکلیں اگر آپ کے نکلنے سے سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور ابھی تو کرونا آیا بھی نہیں تھا تو کنٹینر پہ بھی جا کے سارے کھڑے ہوئے ہیں، جفیاں ڈالتے نہیں ہیں، مولانا کے کان میں بھی بڑا کچھ کہتے رہے اس خوشی میں کہ شاید کچھ نکل آئے گا. نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، کر لیں جو بھی ان کا دل کرے کر لیں. جیسے پہلے لاتے مار کے آپ نے حکومت گرانے کی کوشش کی، اب لاتے پاؤں بازو ہاتھ سب ماریں. ہم تو انتظار کریں کہ آپ نکلیں. بات ساری ہے کہ کرونا ان کا کبھی بھی مسئلہ رہا نہیں، کیونکہ وہ غریب عوام کو زیادہ ہٹ کرتا ہے، وہ عوام کو ہٹ کرتا ہے. اس لیے کرونا ان کا مسئلہ نہیں تھا. کرونا ان کا صرف ٹاپک تھا جس پہ یہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے. ییل کی پورا ٹائم امپیریل کی یہ کوٹ کرتے رہے اسٹڈی. میں آپ کو سکسیس اسٹوری بھی ساتھ ساتھ بتا دوں. امپیریل کی اسٹڈی میں بطور انہوں نے یہ کیا تھا، سوری یہ 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی ہاں جی آپ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم دوبارہ آپ کا جو مائک ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہوا ہے. لیکن شرمیلا فاروقی صاحبہ امپیریل کالج کی اسٹڈیز کا بھی بتا رہی ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو بہتر تحقیق آئی ہے. میں آپ کو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ٹڈی دل کے، میرا سوال آپ کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امپیریل کالج میں ذرا فارمولیٹ تھوڑا سا کروں. پارلیمنٹ میں بات کرنے پوری چلیں کنور صاحبہ کی بات جی بات سن لیں نا، بات سن لیں. گوروں کے غلام نہیں ہے ہم، اللہ کا شکر ہے ہم نے جو معروضی حالات ان کا بائک تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا، ان کا جواب مکمل کرے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جواب مکمل کی اسٹڈی کے مطابق جو ان کے نومولود سیاسی بونے ہیں. بات سن لیجیے جی، بات سن لیجیے. نہیں شرمیلا صاحبہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کی بات مکمل ہوگی، کنول صاحبہ جواب دے رہی تھی، ان کا مائک ذرا ڈسٹرب ہو گیا تھا، دوبارہ مائک لگ گیا تو وہ اپنا آرگومنٹ مطلب ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ پی ٹی وی پہ شو ہو رہا ہے یا کسی اور پرائیویٹ چینل پہ ہو رہا ہے. میں گفتگو کر رہی ہوں، بڑے تحمل کے ساتھ بتا رہی ہوں آپ کو. شور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن بات اگر آپ کر رہے ہیں امپیریل کالج کی تو اس پہ تو اسد عمر صاحب نے آن دا فلور آف دا اسمبلی کہا تھا کہ آپ تو گوروں کے غلام ہیں. اب یہ ساری بلوم برگ کی کہانیاں بتاتے ہیں، فلاں بتاتے ہیں، تو یہ فیصلہ تو کر لینا پہلے یہ گوروں کے غلام ہے کہ نہیں، ان کو کون سی رپورٹ پسند ہے کون سی ناپسند ہے. اب جواب دے لیتے ہیں. جی کنول صاحبہ اب جواب سن لیجیے گا. جی چلے میں وہیں سے بات کرتی ہوں. میں ان کی جو ڈائگریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں نہیں آ رہی. امپیریل کی اسٹڈی کوٹ کر رہے تھے بلاول صاحب، وہ تو ہے نا گوروں کے غلام، پڑھتے بھی رہے ہیں، بات بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو اس کے مطابق خدا نہ خاصہ جو پریڈکشن تھی، جو پروجیکشن تھی، وہ جو یہ کہتے رہے ہیں کہ 38,000 اموات ہو سکتی تھی ایک دن میں، جون کے اینڈ میں یا جولائی کے اس پہ اسٹارٹ میں. آپ کو پتہ ہے اللہ کی مہربانی سے 22 کروڑ کے مقابلے میں اگر آپ ریشو نکالیں تو کیا آیا. آج وہی امپیریل کی اسٹڈی، وہی ییل کی اسٹڈی کہہ رہی ہے کہ پاکستان 3 دن میں 40% جو ہے اس میں ریڈکشن آئی ہے. آج انفیکشن تھی تقریباً 2,000 کے قریب، جو ہم نے 6,000 ایک دن میں اس سے بھی اوپر کراس کیا، آج 2,000 سے بھی نیچے آ گیا. ٹیسٹنگ کہہ رہے تھے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. آپ اس چیز سے اب باہر آ جائیں جس صدمہ آپ کو لگا ہوا ہے کہ جو آپ نے مودی کی پالیسی فالو کی تھی، آج وہاں 25,000 سے اوپر انفیکشن ریٹ بھی ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی ہے. اور جو اب انہوں نے بات کی، آکسفیم نے بھی اسی چیز کو اٹھایا ہے. بھوک کی جو بات کی، یہ بات 4 مہینے پہلے ہمارے ویژنری پرائم منسٹر نے کہا، اور آپ نے بھی وہ انٹرویو ان کے لیے تھے ڈائریکٹ جا کے. انہوں نے کہا تھا اس ملک میں جتنی پاپولیشن ڈسپیرٹی ہے اس حساب سے ہم نے اپنے ہر نیچے والے طبقے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لوگ کورونا سے کم اور بھوک سے زیادہ مر سکتے ہیں. آج ساری دنیا میں بات کری، لیکن اللہ کا شکر ہے جو ڈیولپ
کنٹریز تھیں جن کی یہ بتاتے نہیں ہیں. -12.8 گروتھ ریٹ جا رہا ہے اٹلی اسپین کا, -10.5 جا رہا ہے یو ایس اے کا جہاں پہ 22 لاکھ کے قریب انفیکشن ہو چکا ہے اور 2.5 لاکھ کے قریب اموات ہو گئی ہیں. -10.5 یو کے کا ریٹ جا رہا ہے. جاپان جو ہے وہ -7.4 پہ گیا ہوا ہے. -4.25 جو ہے وہ انڈیا کا تھا آج سے 6 دن پہلے تک. تو پاکستان -0.4 پہ گیا, -0.4 ان کمپیریزن ٹو جو گلوبل ریسیشن آیا ان اکانومی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کیا پروجیکشنز دے رہے ہیں کہ کتنے ٹریلین جو ہے وہ لاسز آ سکتے ہیں, پوری مارکیٹ تباہ ہو رہی ہے اور یہ ریسیشن جو ہے یہ گلوبلی اس سے ریکور کرنا شاید پورے گلوب کو مشکل ہوگا. اب آپ سن لیں, جس معیشت کے یہ رو رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں. چلیں آپ سندھ کے تو ذمہ دار ہیں نا, 4.25 کروڑ عوام آپ کی ذمہ داری ہے. آپ 11 یوسیز میں راشن نہیں پہنچا سکے, اگر وفاق انٹروین نہیں کرتا, میں سننے 80-85 لاکھ لوگوں کو یہاں سے کیش ٹرانسفر ہوا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا صوبہ ہے کون سا نہیں, عوام پاکستان کی ہے. تو برائے مہربانی یہ جو آپ کے امیچور عزائم ہے اور کرونا کو جو آپ پہلے بہت سیریس لے رہے تھے اور اب سیاسی مقاصد کے لیے اب وہ نان سیریس ہو گئے ہیں, تو یہ عوام دیکھ رہی ہے. اب میں آپ دونوں سے ان کو پولیٹیکل شعور ہے, ان کو پتا ہے کہ کس کی کیا پرائرٹی ہے. آپ دونوں سے ریکویسٹ ہوگی, دونوں آپ پارلیمنٹیرین سے, ہم نے اپنے سیگمنٹ کو یہاں کلوز کر رہے ہیں. میں آپ سے چاہوں گا کہ کیا مل کر سندھ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ, شرمیلا آپ سٹارٹ کریں, کول آپ اس کا جواب دیجیے گا اختصار کے ساتھ کیونکہ ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. کیا یہ اس وقت یہ بہتر نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں, ٹڈی دل کا, وہ مل کے کر لیں؟ سیاسی اختلاف کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ نہیں رکھے جا سکتے؟ شرمیلا آپ اور پھر کول آپ. انوار صاحب, بہت دیر ہو چکی ہے, لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں. اور اکانومی کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے اگین غلط بیانی کی تھی کہ 5.5 کے اوپر اکانومی جو ہے وہ گروتھ کر رہی ہے, حالانکہ جب بات سامنے آئی تو پتہ چلا 1.9% پہ آپ کے لیے اب دیر ہو گئی, اب نہیں ہو سکتی. نہیں, اب دیکھیے نا, ٹڈی دل کے اوپر آپ کیا کریں گے, 5 ملین ہیکٹر ڈسٹروائے ہو گئے. میرا نقطہ یہ تھا, کیا مل کر ابھی بھی دونوں جماعتیں, دونوں حکومتیں مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ انوار صاحب, بہت چیزوں کا مقابلہ ہو سکے, وہ سننے کو تیار تو ہو. یہ دیکھیں نا, ان سے بات کریں یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے, کہتے ہیں آپ چور ہیں, آپ نے 10 سال چوری کری ہے. آپ کہہ رہے ہیں سننے کو تیار نہیں, اس وقت آپ سننے کو تیار نہیں. کمل صاحبہ, کیا آپ لوگ سننے کو تیار ہیں اور کیا مل کر وفاقی اور صوبائی حکومتیں کام کر سکتی ہیں؟ 3 خوشخبریاں سنا دوں اور پھر یہ آخری سینٹینس بولوں گا. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج دنیا میں 3را نمبر پہ ہے. آج اسٹاک مارکیٹ میں 25 ارب کا شیئرز کا بزنس ہوا ہے. پاکستان کا جو ریمیٹنسز ہیں وہ 23 بلین کراس کی ہیں. 2.3 بلین تھا جون میں ہائیسٹ. 21% آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے. آپ کے جو سیمنٹ ہے وہ فلپینز نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کا بتا دیجیے, مجھے یاد آ گیا شبلی صاحب نے کہا تھا وہ بلیک وائٹ منی کو فائٹ کرنا. کل پرائم منسٹر نے پوری بریفنگ دی ہے, یہ سن لیں پرائم منسٹر کی بریفنگ کو. اچھا, ایسا کوئی اسکیم نہیں ہے؟ بند کر کے نا تصویر سن لیں, کام کی باتیں ہوتی ہیں, سن لیں تصویر بند کر کے سن لیں. اچھا, اور پاکستان میں آپ نے کہا کہ ساتھ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں سیاست اور کرپشن اب ساتھ ساتھ. چلے, بہت شکریہ کمل شہزاد صاحبہ آپ کا, شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا, دونوں معزز پارلیمنٹیرین سے ہمیں جوائن کیا. پالیٹکس چل رہی ہے, ہم تو یہی امید اور دعا کر سکتے ہیں کہ مل کر سیاست بھی کریں اور گورننس کے ایشوز اور چیلنجز ان کو مل کر اس کا سامنا کریں, ان کا مقابلہ کریں, ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ہم اب اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور دوسرا سیگمنٹ بھی پاکستان کی ترقی سے جڑا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی ترقی سے دیامیر بھاشا ڈیم. یہ پروجیکٹ اب جو ہے وہ مکمل ہونے اور بلکہ جو اس کے سٹارٹ ہونے کے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اس حوالے سے ہم نے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے جو آپ کو احاطہ کر کے بتائے گی کہ دیامیر بھاشا ڈیم ہماری اکانومی کے لیے, ہماری پاور جنریشن کے لیے کتنا ناگزیر ہے اور کتنے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا لیکن سست روی کا شکار تھا. اب فائنلی اٹ از ان دا اسٹیج کہ یہاں پر کام شروع ہو جائے. ہم رپورٹ ہمارے نمائندے اسد مہدی نے تیار کی ہے دیامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے. پہلے ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں, پھر ہم چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے. آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں.
تربیلا ڈیم سے 315 کلومیٹر بالائی جانب اور گلگت شہر و چلاس سے بالترتیب 180 اور 40 کلومیٹر زیری جانب دریائے سندھ کے کنارے بننے والے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا منصوبہ بنیادی مراحل میں ہے۔ یہ منصوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان اور گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں واقع ہے۔ یہ منصوبہ 37,419 ایکڑ اراضی پر محیط ہوگا۔ منصوبے پر پیش رفت کا آغاز 1980 سے 84 کے دوران ہوا، جب اس حوالے سے ابتدائی کام کا تخمینہ لگایا گیا۔ PC1 2009 کو پیش کیا گیا۔ 894.257 ارب روپے بجٹ رکھا گیا تھا۔ پہلی بار 2010 کو قومی مفادات کونسل نے مشترکہ طور پر منظوری دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جولائی 2018 میں چیئرمین واپڈا کی سربراہی میں عمل درآمدی کمیٹی بنائی، جو سپریم کورٹ کو پیش رفت کے حوالے سے آگاہ بھی کرتی ہے۔ ڈیم کے لیے 32,139 ایکڑ یعنی 86% اراضی حاصل کی جا چکی ہے اور اس علاقے میں موجود آبادی کو متبادل زمین اور امدادی رقوم کی ادائیگی کا سلسلہ اختتامی مراحل میں ہے۔ متبادل زمین کے علاوہ 13.5 ارب روپے سے اس منصوبے کے کم و بیش 5,000 گھرانوں کو رقوم فراہم کی گئیں اور ساتھ ہی 3 ماڈل ولیجز بنائے جائیں گے، جن میں سے ایک کی زمین بھی فراہم کر دی گئی ہے، جبکہ ضلعی حکومتیں اس پر مزید کام کر رہی ہیں۔ دیامر بھاشا ڈیم ایک قومی منصوبہ ہے جو نہ صرف پانی کے ذخیرے اور توانائی میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ زرعی مقاصد کے لیے بھی یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ اس ڈیم کی اونچائی 272 میٹر ہے جو کہ کنکریٹ سے بنایا جائے گا۔ پانی کے ذخیرے کی بات کریں تو 8.1 ملین ایکڑ فٹ پانی کی گنجائش ہوگی اور بہاؤ کے حساب سے 6.4 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا۔ پن بجلی کی پیداوار کا سستا اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ منصوبے کی کل پیداواری صلاحیت 4500 میگا واٹ اور سالانہ یہ منصوبہ 18,100 گیگا ہرٹز بجلی قومی گریڈ میں شامل کرے گا، جس سے توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے غازی بروتھا، تربیلا، داسو، پتن، کاکوٹ اور چشمہ ڈیم تک ریت و مٹی کم پہنچے گی، جس سے ان کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی اور 7500 گیگا ہرٹز بجلی اضافی پیدا ہوگی اور تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بھی 35 سال کے لیے بڑھ جائے گی۔ عوامی اتحاد کی بحالی اور علاقائی ترقی کے لیے 44 سے زائد اسکیمز جاری ہیں، جن کے لیے 201 ملین روپے رکھے گئے تھے۔ تعلیم، صحت، روزگار اور سماجی بہبود کے کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جن میں حفاظتی بندوں کی تعمیر، آبپاشی کے منصوبے کی تعمیر نو، چلاس میں سیاحتی پارک، دونوں اضلاع میں ہائی سکولز، پینے اور آبپاشی کے پانی کی پائپ لائنز کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج، سڑکوں، سٹاف کالونی اور شتیال بائی پاس پر کام تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم ایک عوامی فلاح کا منصوبہ ہے جس پر موجودہ حکومت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے 479.686 جبکہ توانائی کی پیداوار کے لیے 505 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے 2019-20 کے ترقیاتی بجٹ میں حکومت پہلی قسط جاری کر چکی ہے۔ منصوبے پر کام اور نگرانی کے لیے پاکستان، چین سمیت عالمی اچھی ساکھ کی حامل کمپنیز کا انتخاب کیا گیا ہے اور متوقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان رواں ہفتے اس ڈیم کی تعمیر کا افتتاح کریں۔ اسد مہدی دوانا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی اسد مہدی صاحب ہم سے گفتگو کرتے۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب نے ہمیں لائیو جوائن کیا ہے ٹیلی فون پہ۔ السلام علیکم چیئرمین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ نے اس وقت جو ہے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا، رپورٹ آپ نے بھی سن لی ہوگی، ہم نے اپنے ویورز کے لیے بنائی تھی اسد مہدی نے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے ایز چیئرمین واپڈا PTV نیوز کے ویورز کو آپ کیا بتائیں گے؟ اس کی اہمیت کتنی ہے؟ یہ کب سے التوا کا شکار تھا اور اس کا انشاءاللہ رواں ہفتے جو ہے افتتاح ہونے جا رہا ہے کام کے پہلے فیز میں، کب مکمل ہوگا؟ کچھ ٹائم لائن کے حوالے سے بھی بتائیے گا جنرل صاحب۔ جی تھینک یو انوار۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو مہدی صاحب نے رپورٹ دکھائی ہے، بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی یہ۔ میں اس پہ بات تو بہت ہو سکتی ہے لیکن میں صرف چند بنیادی باتوں کی بات کروں گا کہ دیکھیں پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی واٹر سیکیورٹی کے اوپر۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے وسائل چاہیے کسی بھی ملک کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے وہ سب کے سب موجود ہیں، جس میں پانی بھی شامل ہے، جس میں لینڈ اویلیبل ہے، جس میں ہوا موجود ہے، جس کے اندر آپ کو سولر انرجی موجود ہے اور سب سے زیادہ یہاں پہ بڑے ایبل فارمرز موجود ہیں، آپ کا بڑا ڈیولپڈ ہیومن ریسورس موجود ہے۔ جو ہمیں کمی محسوس یہ ہوئی کہ آپ اگر 60 اور 70 کی دہائیوں کی بات نہ کریں، اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ وی لاسٹ فوکس۔
اور جو ہماری آبادی بڑھتی گئی اور ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹس بھی بڑھتی گئی تو اس وقت جو اس کے جامع ایک پروگرام کی بجائے ہم لوگ فائٹنگ کرتے رہے. وہ تو آئی پی چیز کانسیپٹ, پھر وابدہ کی آپ نے انبنڈلنگ کر دی. اب دیکھیں سرکولر ڈیٹ آپ سے چل رہا ہے. تو ترقی کے لیے دو چیزیں آپ کو چاہیے تھیں, ایک آپ کو پانی چاہیے تھا اور دوسری آپ کو انرجی چاہیے تھی. اب انرجی جو ہے وہ بڑی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس چیپ انرجی نہیں ہوگی تو آپ کی جو انڈسٹری ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹو نہیں ہو سکتے. آپ 16-17 روپے کی بجلی پیدا کر کے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویتنام, بنگلہ دیش, انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اور آپ کی جو ہوم گرون ڈومیسٹک انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسکلی ایگریرین سوسائٹی ہیں, ہمارے لوگ موجود ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, بڑے محنت کے لوگ ہیں. ان کے پاس زمین موجود ہے, ان کے پاس پانی نہیں ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی کا انٹرفیس نہیں ہے, ان کے پاس لیٹسٹ ڈیولپ اریگیشن کی ٹیکنیکس نہیں. جو بنیادی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس کم و بیش 140-45 ملین ایکڑ فٹ پانی سالانہ آنے کے باوجود ہم جو اسٹور کرتے ہیں وہ صرف 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے ہر گھر کے اوپر واٹر ٹینک موجود ہے. حالانکہ ان کے پاس رننگ واٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ ٹینک سے یوز کریں گے. تو ڈیم جو اسٹوریجز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے واٹر ٹینک ہیں آپ کے ملک کے لیے. کیونکہ دیکھیں آپ کے یہاں جو پانی اویلیبل ہوتا ہے, ایک تو مقدار میں نے آپ کو بتا دی, دوسرا اینگل یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بڑی ویریبل ہے. یعنی کہ جتنا پانی آپ کو ملتا ہے اس کا 80% صرف آپ کو 3 مہینے میں آتا ہے, اور باقی 9 مہینے آپ کو بہت کم پانی ملتا ہے, اونلی 20%. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پانی اس وقت زیادہ آ جاتا ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی, اور جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پانی آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس صوبے میں اختلاف بڑھتا ہے, کہاں کس وقت پانی موجود ہونا چاہیے, کتنا چاہیے, کس صوبے کو کتنا چاہیے, تو پورے ملک میں نقصان ہوتا ہے. اب جامع بادشاہ جو ہے, آپ دیکھیں جب صرف 10% اسٹوریج ہمارے ملک میں ہوتی ہے تو ہمارے پاس آپشنز دو ہی ہیں, ہم کالا باغ ڈیم بنائیں یا جامع بادشاہ بنائیں. کالا باغ ڈیم پہ آپ کو موجود ہے کہ اس میں کچھ اختلافات موجود ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ انشاءاللہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور جیسی صوبوں میں کنسنسس ہوگا وہ بھی بنائیں گے. اچھا, اب جامع بادشاہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ ابھی بھی آن دا ٹیبل ہے. وہ ڈیفینیٹلی آپ ویری شیور, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے صوبوں میں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ اختلافات ختم ہوں گے تو ہم اس کو بھی آگے لے کے آئیں گے. اچھا, اب جب تک ہم نہیں جاتے, ہمارے پاس سے پانی اسٹوریج کے لیے ہم نے پچھلے 2 سال میں 2 بریک تھرو کیے ہیں. ایک ہم نے محمد پہ ڈیولپمنٹ شروع کی ہے جس کا افتتاح پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر میں بھی کیا ہے, اور محمد ڈیم جس سے 1.2 ملین ایکڑ فٹ اسٹوریج ہے, اور اس میں پاور ہے 800 میگا واٹ, ڈرنکنگ واٹر ہے, فلڈ میٹیگیشن ہے, اور اریگیشن کا کمپوننٹ اس میں ہے. لیکن جامع بادشاہ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے ٹوورڈز سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ. آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کی واٹر شارٹیجز ہیں, ابھی 13 سے 14 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہر سال تقریباً آپ کا سمندر میں جاتا ہے, اس کا 50% پانی یہ ایک پروجیکٹ آپ کا رکے گا. اور اگر آپ اس کو ایگریکلچر کمپوننٹ پر صرف دیکھیں تو کم بیش $1 بلین کی جو آپ کو گینز ہیں وہ اریگیشن سے ہوں گے جامع بادشاہ سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو 4500 میگا واٹ الیکٹریسٹی ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ٹریمنڈس بوسٹ ٹو دا پاکستان اکانومی. آپ دیکھیں اس کا اویلیبل ہونا ایک چیز ہے, بٹ امیجن کہ اگر یہی انرجی آپ تیل سے پروڈیوس کریں, آج کی ڈیٹ میں ہم $2.5 بلین کا آئل صرف انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کی آپ کو ضرورت ختم ہو جائے گی. اب تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیم بن جائے گا انشاءاللہ, کب تک بننا ہے سر, یہ بھی بتائیں نا ہمارے ویورز کو, لوگ یہ انٹرسٹڈ ہوں گے یہ ڈیم کب تک بن جائے گا اور کب اس کا جو کام ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. جی, اس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور پرائم منسٹر اس کی انوگریشن پہ نہیں تشریف لے جا رہے ہیں, وہ صرف اس کی پروگرس ریویو وزٹ پہ جا رہے ہیں. اچھا, اور اس پر دیکھیں ڈیم جب بنتا ہے تو اس کے 4-5 بڑے حصے ہوتے ہیں. ہم نے اس کی جو ری لوکیشنز آف روڈس ہیں ان پہ کام شروع کیا ہوا ہے, اس کا ڈائیورژن کے جو اس کے ورکس ہیں ان پہ کام شروع کر دیا ہے. ہماری موبلائزیشن بڑی افیکٹو ہو گئی ہے, ود ان لاسٹ اباؤٹ 8 to 9 weeks. اب جو پہلا ہمارا کام ہے ڈائیورژن کا کام ہمارا 3 سال میں مکمل ہو جائے گا, اور بائی دیٹ از 2023. اور اس کے ساتھ ہی جب ہمارا مین کریکٹو ورک شروع ہوگا اینڈ پاور ہاؤس اینڈ ٹرانسمیشن لائن ہوگی, تو ہماری ٹارگیٹ ڈیٹ ہے اللہ ولنگ بائی اینڈ آف 2028 دس پروجیکٹ ول بی آن لائن.
by the end of 2028 इंशाल्लाह। अच्छा, आप इसकी जो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट, चेयरमैन साहब कथकली माजद, इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कहां से पूरी की जाएगी? और आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक डैम फंड भी कायम किया था, तो ये जो डैम फंड के पैसे हैं वो अब इसमें ही इस्तेमाल होंगे जामिर बादशाह डैम की कंस्ट्रक्शन में? जी देखें, इसको दो पार्ट्स में हम इस कंस्ट्रक्शन को हैंडल कर रहे हैं। पहले पार्ट में वी आर गोइंग फॉर द डैम पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम इसकी पावर जनरेशन में जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इसकी ये डैम पार्ट है, इससे अबाउट 480 बिलियन रुपीज इस पे लगेंगे, और उसमें से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमें कमो बेश 400 बिलियन हमें प्रोवाइड कर रही है, और जो रिमेनिंग 200 बिलियन हैं वो वापदा अपनी इक्विटी इंजेक्ट करेगी, कमर्शियल फाइनेंसिंग करेगी, और उसके बाद कमर्शियल फाइनेंसिंग भी करेगी। अब जो आपने जिक्र किया वो फंड्स जो चीफ जस्टिस साहब ने किए थे वो अबाउट 13 बिलियन हैं, और वो काफी बड़ी रकम है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा लोगों को जिन्होंने डोनेट किया था। उसमें समझने की बात यह कि वो जो 13 बिलियन रुपीज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में इस वक्त नेशनल एसेट्स बन चुका है, बैंक में वो डिपॉजिट हो चुका है, और इंशाल्लाह इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, और जब हमारी नीड्स बढ़ती हैं वो टुवर्ड्स द टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट होती हैं, हम वो पैसे भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा कि इस पे कोई आप लोगों को चाइना की इसमें पार्टनरशिप है, कोई फाइनेंसिंग के हवाले से उनका कोई रोल है? जाहिर बात है एक डैम बनाना एक ह्यूज प्रोजेक्ट, आपने बताया 2028 में जाके इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा, या हम अपने ही वसाइल से इसको बना लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा फाइनेंशियल मॉडल जो है वो रिवॉल्व करता है कि हमारी PSC की फंडिंग है, और आपको सुन के खुशी होगी कि वापदा फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जिसकी इंटरेस्ट क्रेडिट रेटिंग भी हो चुकी है, और हमने पिछले 2 साल में जितने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं उससे हमारा रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टैंड अबाउट 160 बिलियन रुपीज है, और वापदा की इक्विटी के साथ और कमर्शियल फाइनेंसिंग के साथ हम ना किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहे हैं, और ना हम किसी मुल्क से लोन ले रहे हैं। जहां तक चाइना का तल्लुक है, हमें उनकी पूरी सपोर्ट है, और वी वेंट फॉर द इंटरनेशनल बिडिंग, और उस बिडिंग में जो पावर चाइना एक चाइनीज कंपनी है, दे आर JV फॉर द सिविल वर्क अलॉन्ग विद FW ऑफ पाकिस्तान, और इसमें जो कंसल्टेंट ग्रुप्स है, आपको खुशी होगी कि हमने कि हमारे पास दुनिया की जो वेल रेप्यूटेड इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं वो, और उनका जॉइंट वेंचर हमने पाकिस्तानी यंग इंजीनियर्स से बनाया। इंटरनेशनली हमारे पास मॉन्टगोमरी हार्टा वो US की है, सऊदी हमारे पास स्विट्जरलैंड की है, और डॉल्फिन जो टर्किश कंपनी है, और पाकिस्तानी नेस्पाट मॉट मकदोन पाकिस्तान, और साथ AC। जी चेयरमैन ये भी बताइएगा, जो हमारे थोड़ी आपकी आवाज अवेलेबल होगा चाहिए। जी चेयरमैन साहब बताएगा, चूंकि ज़ाहिर बात है ये सवाल जो है वो डैम से रिलेटेड भी है, और जो आजकल के हालात हैं, जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे बहुत सी मुलाजमतें भी जनरेट करती हैं, तो इंशाल्लाह जब इस पे काम शुरू होगा तो मुलाजमतें भी बहुत सी जनरेट होंगी। मुजम्मिल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी अनवर साहब मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा खुशी की बात है कि जॉब क्रिएशन कितनी हो सकेगी? We are having 16,000 people to be employed in the project, 16,000 to start with। और आप देखें इसमें हमारा 600,000 जो है वो टन स्टील लगेगा, हमारे से सीमेंट होगा, और इस प्रोजेक्ट की बदौलत कम 700 से 800 व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट मूव करेगी एवरी डे। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं दे आर ट्रेमेंडस इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसका पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी को चेंज करेगा। जी, और मैं देख रहा था 12 लाख एकड़ अराजी जो है वो ज़राअत के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जैसे आपने बताया कि जब ये हमारा बहुत सा पानी जो है वो बह जाता है, हम उसको टैप नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, वो स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और जो सैलाबी सूरत हाल होती है उससे नुकसानात में भी कमी वाक़ होगी। मैं जनरल मुजम्मिल साहब आपसे जानना चाहूँगा, वापदा के हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। एक तो आपने मोमन डैम के हवाले से बताया, जामिर बादशाह डैम है, बाकी आप लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या विजन है, कैसे वापदा जो है वो टर्न अराउंड करेगी? जाहिर बात है पहले तो वापदा के पास पूरा बिजली का एक निज़ाम भी था, मेरे ख्याल में मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं कोई बात गलत हो जाए, कि अब तो बिजली का जो पावर जनरेशन है वो एक जो है वजारत तवानाई डील कर रही है, वापदा इज प्योरली फोकसिंग ऑन वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एम आई राइट सर? तो उस हवाले से क्या विजन है वापदा का? जी देखें, वापदा फॉर्चुनेटली आपको सुन के खुशी होगी कि एज वी स्पीक
وابڈا اس وقت 3 میجر میگا پروجیکٹ کر رہی ہے، مومن، تاسو اینڈ ضیابر بادشاہ، اور ان تینوں کو ملا کے کم و بیش $36 بلین کے 3 پروجیکٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ نیکسٹ ایئر نولم بلوچستان میں شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اور سب سے اچھا پروجیکٹ جو میں آپ کو بتانے لگا تھا، I'll come back to your power generation، کہ ہم اس وقت جو پانی کی کمی سب سے زیادہ سندھ میں تھی ساؤتھ میں، تو وہاں جو ڈیلٹا ہے ہمارا، وہاں پہ سندھ ڈیلٹا وہ بڑا افیکٹ ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم سندھ براج کا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کی اپروول فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے، اور I'm very grateful to the government of Sindh, they are fully on board، اور اس پہ ہماری اسٹڈیز کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں، اور نیکسٹ ایئر کے اینڈ پہ اس پہ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی۔ سندھ براج کا مقصد یہ ہے کہ ڈاؤن ساؤتھ کوٹری جو وہاں پہ مسائل ہیں پانی کے ان کو حل کیا جائے، جو سی انٹروژن وہاں پہ ہوتی ہے اس کو روکا جائے، اور وہاں پہ فریش پانی کی اویلیبلٹی کی جائے۔ اب ضیابر بادشاہ میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ڈاؤن ساؤتھ کوٹری جتنے پانی کے مسائل ہیں اس میں اس کا کی رول ہوگا۔ تو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن آن دا پاور جنریشن، آف کورس منسٹری آف پاور وابڈا سے انبنڈلنگ کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہاں پہ جتنے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرک لوڈ جیکس کے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے ہیں، باوجود اس کے کہ بجلی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انبنڈلنگ بڑی انجسٹیفائڈ تھی، اور دا پروجیکٹس لائک جو آپ کے ڈپارٹمنٹس لائک NTGC دے شوڈ ریمین پارٹ آف وابڈا، اور اگر اس طرح ہوتا تو شاید اتنے مسائل کا سامنا کرنا نہ ہوتا آپ کو۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت شکریہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب، چیئرمین وابڈا ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وی وش یو بیسٹ آف لک، کہ جو آپ نے بتایا جن ڈیمز کی جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف، ابتدا کی طرف وابڈا بڑھ رہی ہے، اور بہت ناگزیر ہے ویورز، کیونکہ پاکستان کو زرعی ملک ہے اور بہت سا پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ڈیمز کی نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ ڈیمز نہ بننے کی وجہ سے بہت سا پانی بہہ جاتا ہے جو استعمال نہیں ہوتا ہے، جو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے جو پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے سستی ترین بجلی بنانے کا، اس کو بھی ہم نہیں تو اپنے طور پر جو یوٹیلائزیشن ہے اس کو نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت مہنگی بجلی بنانی پڑ رہی ہے۔ اور جیسے چیئرمین وابڈا کہہ رہے تھے کہ بلینز آف ڈالر کا جو آئل امپورٹ کیا جاتا ہے بجلی بنانے کے کارخانوں کے لیے، تو اس طرح کے ڈیمز بنیں گے تو یقینی ہمارا ہے کہ ہمیں ایک تو خود انحصاری بڑھے گی، 16,500 لوگوں کو ملازمتیں ملے گی، بہت سا ہمارا جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ استعمال ہوگا۔ تو ہم امید اور دعا کریں گے کہ یہ 2028 کی جو ٹائم لائن ہے وہ ضیابر بادشاہ ڈیم کی میٹ ہو، مومن ڈیم بھی بنے، داسو ڈیم بھی بنے، سندھ بیراج کی بھی وہ بات کرے، تمام پروجیکٹس ہیں وہ بر وقت جو مکمل ہو، تاکہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا کورس ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ ہم ضیابر بادشاہ ڈیم اور دیگر ڈیمز کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج کا یہ ہمارا شو تھا، پالیٹکس بھی ڈسکس ہوئی، ڈیولپمنٹ بھی ڈسکس ہوئی۔ کیسا لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازے گا۔ انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل رات 10:05 میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔